मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है रामा परम की आदमखोर शेरनी और इसके मुसन्निफ़ का नाम है केनेथ एंडरसन। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई सनसनीखेज़ कहानी की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये एक ऐसे शेर की कहानी है जिसने 3 माह तक एक ज़िले के निस्फ हिस्से को दहशत ज़दा बनाए रखा। ये इलाका 60 मील लंबा और 60 मील चौड़ा था। अगरचा उसका इलाका निस्बतन छोटा था मगर था बड़ा गुंजलक और थका देने वाला। इन 3 माह के मुख्तसर अरसे के दौरान रामा परम का आदमखोर शेर इस 3006 मुरब्बा मील से कभी बाहर ना निकला। शिकारियों की एक बड़ी तादाद किसी कीमती हीरे की तरह उसे जगह जगह तलाश करती रही मगर वो किसी के हाथ ना आया और फिर बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर उसकी मौत ने उसे आ लिया। शुमाली कंबा तोड़ का इलाका ज़्यादातर पहाड़ियों और जंगलात पर मुश्तमिल है। इसके जनूब में ख़ास कंबा तोड़ के मैदान हैं मगर शुमाली कंबा तोड़ अचानक बुलंद होकर डम्बम के पहाड़ी सिलसिलों तक चला गया है। उसके जनूब मग़रिब में नीलगरी के जंगलात हैं और मग़रिब में मैसूर के जंगलात। शुमाल मग़रिब में एक और पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम बिलीगरी है। शुमाल मशरिक़ और मशरिक़ की तरफ दरियाए कावेरी बहता है जिसके दोनों किनारों पर घने जंगलात मिलते हैं। इस ज़िले का शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी हिस्सा ज़िला सालिम के जंगलात से जा मिलता है। शुमाली कंबातोड़ के ज़िला में फ़कत एक कस्बा काबिल ज़िक्र है और उसका नाम है कोलीगल, जो दरियाए कावेरी से बमुश्किल 8 मील शुमाली कंबातोड़ के शुमाल मग़रबी कोने में वाक़ है। कोलीगल से 4 सड़कें निकलती हैं। पहली 2 सड़कें जो शुमाल और मग़रिब की तरफ जाकर रियासत मैसूर में दाखिल हो जाती हैं, उनका इस कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तीसरी सड़क जनूब की तरफ जाती है और कमो बेश एक सीधी लकीर ही बिलीगरी के मशरक़ी पैंदे के साथ साथ जाती है। इस सड़क पर 17 मील सफ़र करने से मुसाफिर लोकन पुली नामी गांव पहुंच जाता है। लोकन पुली से 13 मील दूर मोज़ा बेलोर है जहां से गेंडा पहाड़ी सिलसिला शुरू होकर सड़क के 28वें मील तक चला जाता है और फिर 4 मील आगे यानी सड़क के 48वें मील तक चला जाता है और फिर 4 मील आगे यानी 52 मील पर डम्पम से जा मिलता है। चौथी सड़क जनूब मशरिक़ की तरफ जाती है और रामा परम के गांव के अंदर से गुज़रती है। ये गांव कोलीगल से तकरीबन 25 मील दूर है। वहाँ से ये सड़क जनूब की तरफ मुड़कर बारगर पहुँच जाती है जो रामा परम से 24 मील आगे है। बारगर से 5 मील आगे तुमाका राय है। आखिर यह सड़क डम्बम के जनूब मशरक़ी सिलसिले से जा मिलती है जहाँ से ये बड़ी तेज़ी से मैदानों में वाक़े मोज़ा अंदेवर पहुँच जाती है। इस सड़क की कुल लंबाई 81 मील है। कोलेगल, लोकनपुली, बेलोर, डम्बम सड़क पर बस चल सकती है मगर तुमाका राय, रामापरम और अंदेवर सड़क मोटर ट्रैफिक के काबिल नहीं। बस कहीं कहीं जीप ही चल सकती है। ये सड़क बड़ी ख़तरनाक है और इस पर जगह जगह बड़े मुश्किल मोड़ आते हैं। इन सब इलाकों के नाम मेरे लिए बिल्कुल नए हैं और अगर कहीं मैंने तलफ़ुज़ की कोई गलती की हो तो आप ज़रूर मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। इस सड़क के दोनों जानिब बैलगाड़ियों के लिए रास्ता बना हुआ है। पहाड़ी और खुश्क नदियों के बिस्तर जगह जगह से सड़क को काटते हैं।
گہری وادیوں میں بانسوں کے گھنے جنگل پائے جاتے ہیں اور جب کوئی جیپ ادھر سے گزرتی ہے تو ان کی جھکی ہوئی شاخیں اس کی چھت کو چھونے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی راستے میں کوئی گرا ہوا بانس کا درخت بھی آ جاتا ہے۔ یہ درخت کسی ہاتھی نے اپنی بھوک مٹانے کی خاطر گرایا ہوتا ہے۔ تب جیپ کا ڈرائیور جیپ کھڑی کر کے کلہاڑی لیے باہر نکلتا ہے اور گرے ہوئے درخت کو یا اس درخت کے ساتھ جھولتی ہوئی ٹوٹی ہوئی شاخ کو کلہاڑی سے کاٹ کر جیپ کے لیے راستہ صاف کرتا ہے۔ کار یا جیپ اتنی دیر تک چلتی رہتی ہے جب تک کوئی دوسری اسی قسم کی رکاوٹ نہ آ جائے۔ کلہاڑی کے بغیر کسی ڈرائیور کے لیے اس سڑک پر سفر کرنا ناممکن ہے۔ شیر عام طور پر گھنے جنگل سے نفرت کرتے ہیں اور زیادہ تر جھاڑیوں پر یا چھوٹے چھوٹے درختوں پر مشتمل جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، مگر گھنے جنگل ہاتھی اور گینڈے وغیرہ کو مرغوب ہیں۔ شیر کے پاس گھنے جنگل سے نفرت کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً گھنے جنگل میں وہ اپنا شکار آسانی سے نہیں کر سکتا کیونکہ گھنے جنگل اس کے آخری خوفناک اور مؤثر حملے کی راہ میں اکثر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عموماً ہرنوں، جنگلی سوروں اور پالتو مویشیوں کا شکار کرتا ہے اور یہ سارے جانور گھنے جنگل میں داخل نہیں ہوتے کیونکہ وہاں ہاتھی اور گینڈے وغیرہ ہوتے ہیں جن سے شیر دانستہ طور پر دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ گھنی جھاڑیوں کے نیچے ہر قسم کے کیڑے مکوڑے، جھونکیں، گھوڑا مکھی اور اس نوع کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن سے شیر سخت نفرت کرتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ راما پرم کا شیر دریائے کاویری کے کناروں واقع پوناچائی کلائے نامی پہاڑوں کے ایک سلسلے سے آیا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 6000 فٹ بلند تھا۔ اس پہاڑی سلسلے پر ہندوستانی کاشتکاروں کے کافی کے چند باغات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ راما پرم کے شیر نے اپنے مستقبل کا آغاز کافی کے ان باغات میں رہنے والے مزدوروں اور کسانوں کے جانور اٹھانے سے کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن گئی کہ وہ بڑے آرام سے ان باغات میں آتا اور جو مویشی اس کے ہتھے چڑھتا اسے اٹھا لے جاتا۔ چند مویشیوں سے ہاتھ دھونے کے بعد آخر ایک کاشتکار کمبا توڑ گیا اور وہاں سے ایک خطرناک پھندا خرید لایا۔ وہ پھندا لوہے کا بنا ہوا تھا جس کے دونوں جبڑوں میں لوہے کے دانت نیم دائرے کی شکل میں لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں جبڑے ایک سپرنگ کے ذریعے تقریباً 2.5 فٹ تک کھل جاتے تھے اور سپرنگ کے ڈھیلے ہونے کے ساتھ برق رفتاری سے آپس میں مل جاتے تھے۔ اس طرح ان کے درمیان جو چیز آتی وہ 2 انچ لوہے کے لمبے دانت اس میں پیوست ہو جاتے۔ اس کے چند روز بعد شیر نے دودھ دینے والی ایک گائے ہلاک کر دی اور اسے اٹھا کر ایک ندی کے کنارے خشک پتوں کے ایک ڈھیر میں چھپا دیا۔ لوگوں نے شیر کا تعاقب کیا اور انہیں گائے مل گئی۔ گائے تلاش کر کے لوگوں نے لوہے کا وہ پھندا اس کی پچھلی ٹانگوں کے درمیان لگا دیا۔ پھندے کو وہاں لگانے کی وجہ یہ تھی کہ شیر عموماً اپنا شکار وہیں سے کھانا شروع کرتا ہے۔ جن خشک پتوں نے گائے کو چھپا رکھا تھا انہی کے درمیان پھندا بھی چھپا دیا گیا۔ آخر شیر آیا اور بدقسمتی سے اس کا سر اس پھندے میں پھنس گیا۔ اس پھندے کو ایک گلے کے ذریعے زمین کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ شیر نے زور لگا کر پھندا اور اس کے ساتھ ہی کلے کو زمین سے اکھیڑ لیا، لیکن ایسا کرنے سے پھندے کے دانت مزید مضبوطی سے اس کی گردن میں گڑ گئے۔ گھبراہٹ اور افراتفری کے عالم میں وہ پھندے کو اپنے ہمراہ لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ آخر 2 میل دور وہ ایک ایسے تنگ راستے پر پہنچا جہاں وہ بھاری پھندا 2 مضبوط چٹانوں کے درمیان پھنس گیا۔ جب شیر نے اسے وہاں سے نکالنے کے لیے زور لگایا تو پھندے کے دانتوں کا دباؤ اس کی گردن پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک کربناک کیفیت میں شیر گرجتا اور پھندے سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔
شیر کی گرج اور درد بھری چیخیں وہ کاشتکار اور اس کے مزدور 2 میل دور نصف شب تک سنتے رہے۔ آخر انتہائی جد و جہد کے بعد شیر پھندے میں سے اپنی گردن آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر ایسا کرنے میں اس کا ایک کان اور ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور اس کی گردن اور سر بری طرح زخمی ہو گئے۔ اس کے ایک ہفتے بعد تک لوگ اس کی درد بھری چیخیں سنتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شیر کی آہوزاری بند ہو گئی۔ ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ شیر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا تھا، اور کاشتکار اور اس کے مزدور آسمان پر اڑنے والے گدھوں کو اس امید پر دیکھنے لگے کہ وہ شیر کی لاش دیکھ کر زمین پر اتر کر انہیں بھی وہ جگہ بتا دیں گے جہاں اس کی لاش ہوگی، لیکن کوئی گدھ زمین پر نہ اترا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ شیر زندہ ہے۔ 15 دن گزر گئے۔ ایک دوپہر کو کافی کے ایک باغ میں سے ایک جوان لڑکا اور اس کی جوان بیوی گزر رہے تھے۔ ہندوستانی رسم کے مطابق دیہاتی لڑکا آگے آگے اور اس کی بیوی اس سے 2 گز پیچھے چل رہی تھی۔ لڑکی نے اپنے سر پر گندم کی ایک چھوٹی سی بوری اٹھا رکھی تھی۔ وہ ایک خشک ندی میں سے گزرے اور جب کنارے پر چڑھ رہے تھے تو ایک شیر لمبی لمبی گھاس سے نکل کر لڑکی پر کود پڑا اور اسے گرا دیا۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا تو اس کی بیوی دہشت ناک اور ملتجی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شیر نے اپنے اگلے دونوں پنجے اس کے شانوں میں گاڑ رکھے تھے اور اس کا کھلا ہوا منہ لڑکی کے سر کے اوپر تھا۔ وہ ایک ایسا شیر تھا جس کا ایک کان اور ایک آنکھ غائب تھے، اور اس کے سر اور چہرے کے زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوئے تھے۔ لڑکا دہشت سے پتھر بن گیا۔ وہ نہ تو حرکت کر سکا اور نہ ہی کچھ بول سکا، بس دہشت اور حیرت سے بت بنا کھڑا رہا۔ شیر ہررا رہا تھا اور ایسا کرتے وقت اس کا زخموں سے مسخ چہرہ اور زیادہ منحوس بن گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکار کو داہنے کندھے سے پکڑا اور اسے اٹھا کر ندی میں سے گزر کر دوسری طرف چلا گیا۔ لڑکی کا سر اور ٹانگیں لٹک رہی تھیں اور اس کے بال ریت کو چھو رہے تھے۔ ایک لمحے بعد شیر اور لڑکی دونوں جنگل میں غائب ہو گئے۔ بیچاری لڑکی پر یا تو غشی طاری ہو گئی تھی یا پھر وہ دہشت سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ نوجوان پھر کبھی اپنی بیوی کو نہ دیکھ سکا۔ اس بیچاری نے نہ تو حملے کے وقت اور نہ بعد میں کسی قسم کی کوئی آواز نکالی تھی۔ اس حادثے کے 2 ماہ بعد راما پرم سے 2 میل دور شیر نے ایک گدڑیے لڑکے کو ہلاک کر دیا۔ تلاش کے بعد ایک جھاڑی کے نیچے سے اس کی ادھکھائی لاش مل گئی۔ تیسری انسانی ہلاکت تقریباً 3 ہفتوں بعد کولیگل لوکن پلی بیلور ڈمبم سڑک کے 21ویں میل پر واقع ہوئی۔ اس دفعہ وہ ایک ادھیڑ عمر مزدور عورت تھی جو سڑک پر کام کرتی تھی۔ شیر نے شام کے 5 بجے سے پہلے اس کے ساتھیوں کی موجودگی میں اس پر حملہ کیا۔ وہ کام ختم کر کے کسی کام سے جنگل میں داخل ہوئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے آ کر شیر نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اٹھا کر چلتا بنا۔ عورت نے بہت آہوزاری کی مگر کسی میں اس کی مدد کرنے کی ہمت نہ تھی۔ تمام لوگوں نے شیر کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا اور اس کا ایک کان اور ایک آنکھ غائب تھے۔ اتفاق سے اس زمانے میں ضلع شمالی کمباتوڑ کے لیے میرے شکار کا لائسنس ختم ہو چکا تھا۔ یہ علاقہ 2 جنگلاتی ڈویژن میں منقسم ہے، یعنی خاص شمالی کمباتوڑ اور کولیگل ڈویژن۔ اگرچہ انتظامی مقصد کے تحت کولیگل شمالی کمباتوڑ ضلع کے ماتحت ہے، مگر لوکن پلی بیلور اور راما پرم کولیگل ڈویژن میں آتے تھے اور ان کے لیے میں اپنا لائسنس استعمال نہ کر سکتا تھا۔ میں اپنا پرانا لائسنس بحال کرانے کا ارادہ کر رہا تھا اور مطلوبہ فیس ارسال کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اخبار میں اس شیر کی تازہ انسانی ہلاکت سے متعلق خبر مجھے دکھائی دی۔ میں نے فوراً 10 دن کی چھٹی لی اور اپنی کار میں کولیگل کی طرف چل پڑا۔ کولیگل وہاں سے 87 میل دور تھا۔
شام ہونے سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا۔ شکار کا لائسنس بحال کرانے اور شیر کے متعلق مطلوبہ معلومات حاصل کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہ لگا۔ جس علاقے میں آدم خور کار فرما تھا وہ میرے لیے نسبتاً نیا تھا، لہٰذا میں نے شروع میں 25 میل دور راماپرم میں محکمہ جنگلات کی ایک ہٹ میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ نہایت خراب اور زیر و بم سے بھرپور راستہ طے کرنے کے بعد میں تقریباً 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں راماپرم کے لوگوں کو یہ بتا کر ان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتا کہ میں انہیں شیر سے نجات دلانے کے لیے آیا تھا۔ لوگ مجھ سے ناواقف تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ شیر پونا چنائے سلائے اور بیلور کے درمیانی علاقے میں تھا اور ان دونوں جگہوں کے درمیان 60 میل کا فاصلہ حائل ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بیلور کولیگل سے 30 میل دور کولیگل لوکن پولیس سڑک پر واقع ہے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ میں کار کے ذریعے واپس کولیگل جاتا اور پھر وہاں سے بیلور پہنچتا، یا پھر کار کو راماپرم میں چھوڑتا اور جنگلوں کے درمیان سے ایک مختصر راستے کو اختیار کر کے بیلور پہنچتا اور اس طرح اس علاقے سے کسی حد تک واقف ہو جاتا۔ راستے کے دیہات کے لوگوں سے مجھے شیر کے متعلق تازہ خبریں ملنے کی امید بھی تھی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر میں نے وہ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے پروگرام کے مطابق دوسرے دن صبح سویرے میں راماپرم کے فارسٹ ہٹ سے بیلور کی سمت چل پڑا۔ وہ راستہ جنوب مغرب کی طرف تھا۔ راستے میں کہیں زیر کاشت کھیت اور کہیں جنگلات آتے۔ یہ جنگل ان پہاڑوں کی ڈھلوان پر واقع تھے جن کا سلسلہ جنوب کی سمت پھیلا ہوا تھا۔ وہ محفوظ جنگل تھے اور ان میں شکار کھیلنے کی اجازت نہ تھی۔ میں چند دیہاتوں کے قریب سے گزرا۔ ان کے باشندے یا تو اپنے گھروں کے اندر تھے یا پھر کوئی ایک آدھ آدمی اپنے مکان کے دروازے سے کچھ فاصلے پر رفع حاجت میں مصروف نظر آتا۔ چند مویشی ادھر ادھر گھاس چرتے دکھائی دیتے۔ آدم خور کے خوف نے ہر ایک کو بہت محتاط بنا دیا تھا اور کوئی بھی شخص جنگل میں دور تک جانے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور جہاں کہیں موقع ملتا لوگوں سے پوچھ گچھ کر لیتا۔ ہر گاؤں میں مجھے لوگوں نے یہی بتایا کہ انہوں نے گزشتہ شب یا اس سے پچھلی شب اپنے گاؤں کے قریب ایک شیر کو گرجتے ہوئے سنا تھا۔ ایک جگہ مجھے تازہ تازہ جوتے ہوئے کھیت میں شیر کے پنجوں کے نشانات بھی دکھائی دیے۔ میں نے آئندہ ضرورت کے تحت بڑی احتیاط سے ان کا ناپ لے لیا۔ لوگوں کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یا تو وہ شیر سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ دہشت کے مارے ہر بات میں بے حد مبالغہ آرائی کر رہے تھے، یا پھر راماپرم بیلور کے 19 میل کے فاصلے کے درمیان ایک سے زیادہ شیر موجود تھے، کیونکہ ہر گاؤں کے باسیوں کی اطلاع کے مطابق گزشتہ 3-4 دن میں کوئی نہ کوئی شیر ان کے گاؤں کے قریب سے ضرور گزرا تھا۔ شام کے 5 بجے میں بیلور پہنچ گیا۔ وہ گاؤں کوئی 20 گھروں پر مشتمل تھا۔ یہاں میں سڑک پر کام کرنے والے ان مزدوروں سے ملا جن کی موجودگی میں آدم خور نے مزدور عورت کو اٹھایا تھا۔ انہوں نے مجھے وہی داستان سنائی جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ محکمہ جنگلات کا قریبی ہٹ وہاں سے 3.5 میل دور ڈمبم کی طرف تھا اور اس سڑک پر موٹر وغیرہ آسانی سے چل سکتی تھی۔ سڑک کی دونوں سمت محفوظ جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت 5:30 بج چکے تھے اور میں جانتا تھا کہ رات 1 گھنٹے کے اندر اندر ہر طرف مسلط ہو جائے گی، لہٰذا میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور اندھیرا پھیلنے سے چند منٹ پہلے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ سورج بلی گری پہاڑیوں کے بلند قامت سلسلے کے عقب میں روپوش ہو چکا تھا۔ یہ سلسلہ بنگلے سے 3 میل مغرب کی سمت تھا۔ میں ایک پرانی کرسی بنگلے کے اندر سے برآمدے میں لے آیا اور شام کے لمحہ بلمحہ گہرے ہونے والے اندھیرے میں مختلف جنگلی پرندوں کی آوازیں سننے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہر طرف کثیف اندھیرا پھیل گیا۔
जंगल में हजारों जुगनू चमकने लगे। आसपास की झाड़ियों में जुगनुओं ने छोटी छोटी शमें जला दी। उन शमों के जलने और बुझने का समा जंगल में एक अजीब कैफियत पैदा कर रहा था। थकावट के सबब मुझे जल्द ही नींद आ गई और मैं चारपाई पर सोने के बजाय जंगले बंगले के फर्श पर बिस्तर बिछाकर लेट गया। रात के कोई 2 बजे के करीब किसी शेर के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। ये आवाज़ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वादी से आ रही थी। आखिर बेतदरीज वो आवाज़ बंद हो गई। अगली सुबह मैं मौसा बेलोर पहुंच गया। वहाँ मैंने 2 मकामी शिकारियों की मदद से 3 जवान बैल खरीदे जिन्हें मैं शेर की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। उनमें से एक बैल हमने बंगले के मग़रिब में एक खुश्क नदी के अंदर बांध दिया। गुज़श्ता शब इसी जगह के आसपास से मैंने शेर की आवाज़ सुनी थी। दूसरा बैल गांव और बंगले के दरमियान घास के वसी तख्ते में बांधा गया। तीसरे बैल को बांधने की खातिर हम वापस 21वें मील तक गए जहां शेर ने मजदूर औरत को हलाक किया था। उस जगह के करीब से एक नदी गुजरती है जिसका नाम ऊधम बटिया हाला है। उस नदी के दोनों जानिब बांस के घने दरख्त हैं। फ़कत एक जगह पर महकमा जंगलात वालों ने थोड़ी सी जगह खाली करके नर्सरी बना रखी थी। मेरे साथियों ने मुझे बताया कि एक शेर अक्सर वहाँ से गुजरा करता है। उनका ये कहना दुरुस्त था क्योंकि चंद कदम आगे चलकर मुझे शेर के पंजों के नए और पुराने निशानात दिखाई दिए। मैंने ताज़ा तरीन निशानों का बगूर मुआयना किया और उनका मवासना उन निशानात से किया जिनका नाप मैंने गुज़श्ता रोज़ एक गांव के करीब लिया था। वो दोनों निशान एक ही शेर के थे, मगर नर्सरी के अंदर शेर के पंजों के पुराने निशान किसी दूसरे मुअम्मर और भारी भरकम शेर के थे। हमने तीसरा बैल नदी के किनारे उसी नर्सरी के करीब बांध दिया। इस काम से हम शाम के 5:30 बजे फारिग हुए और बेलोर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में हमें एक तनोमंद देहाती मिला। उस नौजवान ने अपना तारुफ कराया तो मालूम हुआ कि ये वही शख्स है जिसकी बीवी को आदमखोर ने अपना सबसे पहला शिकार बनाया था। चंद आदमियों से उसे मालूम हुआ था कि एक साहब आदमखोर को हलाक करने के लिए रामापरम आया है। अपनी बीवी के इंतकाम के जज्बे के तहत उसने अपने काम से चंद रोज़ की छुट्टी ली और मेरी तलाश में रामापरम पहुंच गया ताकि आदमखोर को हलाक करने में मेरी मदद कर सके। रामापरम से उसे पता चला कि मैं बेलोर चला गया हूँ और अब उसने मुझे तलाश कर लिया था। उस नौजवान का नाम जैकन था। मैंने उसकी पेशकश का शुक्रिया अदा किया और मुझे तलाश करने में उसे जो तकलीफ़ हुई थी उसकी माफ़ी मांगी। फिर मैंने उसे अपने मददगारों की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया। मुझे उसकी शक्ल व शुबाहत पसंद आई और मैं उसके इस जज्बे से मुतासिर हुआ कि वो अपनी बीवी का इंतकाम लेने में कोई कसर ना छोड़ना चाहता था। उसने मुझसे किसी किस्म की तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी खिदमात की पेशकश के लिए यही शर्त पेश की। मैं दोनों मकामी शिकारियों और जैकन को ये हदायत देकर बंगले पर वापस चला आया कि वो तीनों सुबह सवेरे 21वें मील पर बंधे बैल को देखने जाएं और अगर वो हलाक हुआ हो तो फ़ौरन मुझे इत्तला करें। बाकी दोनों बैलों को देखने का मेरा खुद इरादा था। अगली सुबह मैंने नदी के किनारे और गांव और बंगले के दरमियान बंधे हुए बैलों को सही हालत में पाया। उसके करीब किसी शेर के पंजों के निशान नहीं थे। फिर मैं मौसा बेलोर की सिम चल पड़ा और वहाँ तीनों रज़ाकारों का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटे में वो पहुँच गए और उन्होंने बताया कि तीसरा बैल भी ज़िंदा था। जैकन और एक दूसरे शिकारी को गांव में छोड़कर मैंने दूसरे शिकारी को अपने साथ लिया और हम मग़रिब में बिली गरी की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद हम पहाड़ियों के बुलंद सिलसिले के पैंदे में पहुंच गए। चूँकि मैं इस सारे इलाके से नावाकिफ़ था, लिहाजा मैंने अपने साथी से कह रखा था कि वो मेरे आगे आगे चले। मैं उसके अक़ब में राइफ़ल थामे चल रहा था। इस इलाके के लोग बहुत बहादुर हैं। यही वजह थी कि मेरा साथी किसी किस्म की घबराहट का इजहार ना कर रहा था।
ہم جنگل کے مختلف راستوں پر دیر گئے تک گھومتے رہے مگر کہیں بھی شیر کے پنجوں کے تازہ نشان نظر نہیں آئے۔ فقط ایک جگہ سے ایک بڑا چیتا اور ایک دوسری جگہ سے ایک مادہ چیتا اپنے بچے کے ہمراہ گزری تھی۔ 3 بجے کے قریب ہم واپس بنگلے پر پہنچے اور کھانا کھایا۔ پھر میرے ساتھی نے آگ روشن کی اور میں نے اس پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا۔ چائے کی چند پیالیاں حلق میں ڈالنے کے بعد میں نے بنگلے کے صحن میں بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر غسل کیا۔ 5 بجے کے قریب میں اپنے ساتھی کے ہمراہ واپس بیلور آیا اور اس سے جیکن اور تیسرے شکاری کو یہ ہدایت کی کہ وہ صبح 21ویں میل پر بندھے ہوئے بیل کو دیکھنے جائیں۔ جب میں واپس بنگلے پر آیا تو 7 بج چکے تھے۔ اس رات میں نہایت آرام سے سویا۔ کسی شیر کی آواز میری نیند میں مخل نہ ہوئی۔ اگلی صبح پو پھٹنے کے ساتھ ہی میں باقی دونوں بیلوں کو دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ وہ دونوں صحیح سلامت تھے۔ بنگلے پر واپس آ کر میں نے ناشتہ کیا اور بیلور کی سمت چل پڑا۔ راستے میں شیر کے تازہ پنجوں کی تلاش بھی جاری رہی۔ کوئی شیر ادھر سے نہیں گزرا تھا۔ 9:15 بجے جب میں گاؤں پہنچا تو میرے ساتھی ابھی تک نہ پہنچے تھے۔ وہ 10 بجے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی شیر بیل کو ہلاک کر کے اور اس کا رسہ توڑ کر اسے اٹھا لے گیا ہے۔ خوش قسمتی سے میں رائفل اور دوسرے سامان سے لیس ہو کر آیا تھا۔ ہم تیز تیز قدموں سے اس سمت چل پڑے جہاں بیل بندھا تھا۔ وہاں سے 20 فٹ دور شیر کے پنجوں کے نشان تھے۔ ان کا معائنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ بیل کو کسی شیر نے نہیں بلکہ کسی شیرنی نے ہلاک کیا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے شیرنی نے بیل پر آخری مہلک حملہ کیا تھا۔ اس جگہ سے ہمیں معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ شیرنی اپنے شکار کو کتنی دور لے گئی ہے، لہٰذا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 21ویں میل کے نشان پر 3 بجے تک میرا انتظار کریں اور خود شیرنی اور اس کے شکار کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ میرا خیال تھا کہ اگر شیرنی اپنا شکار دور تک نہ لے گئی ہوگی اور اس کے واپس آنے کا کوئی امکان ہوا تو میں شکار کے آس پاس مچان تیار کر کے ساری رات اس کا انتظار کروں گا۔ اس صورت میں میرے واپس آنے کا کوئی امکان نہ تھا اور میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ 3 بجے کے بعد تھوڑی دیر میرا انتظار کر کے واپس بیلور چلے جائیں۔ میں نے دیکھا کہ پہلے 200 گز تک شیرنی اپنا شکار گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ اس سارے راستے میں بانس کے گھنے درخت اور گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان درختوں اور گھنی جھاڑیوں میں سے مردہ بیل کو گھسیٹنے میں شیرنی کو خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 200 گز کے بعد اس نے اپنا شکار کندھے پر اٹھا لیا تھا، جس کے سبب میرے لیے اس سمت کا تعین کرنا خاصا مشکل ہو گیا تھا جس طرف شیرنی اپنا شکار لے کر گئی تھی۔ فقط کہیں کہیں بیل کے کسی لٹکے ہوئے کھر یا سینگ کا نشان میری رہنمائی کر دیتا تھا۔ گھنی جھاڑیوں کے سبب شیرنی کے پنجوں کے نشانات تلاش کرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ظاہر ہے مجھے یہ صورتحال ہرگز پسند نہ تھی اور شیرنی کے پنجوں کے نشانات کی تلاش میں میری رفتار نہایت سست تھی۔ میری ساری توجہ راستہ تلاش کرنے پر لگی ہوئی تھی اور اگر ایسے وقت شیرنی مجھ پر اچانک حملہ کر دیتی تو میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا۔ آخر گھنی جھاڑیاں ختم ہو گئیں اور قدرے کھلی جگہ آ گئی۔ پھر راستے میں مجھے 2 ایسی جگہیں نظر آئیں جہاں شیرنی اپنا بوجھ اتار کر دم لینے کے لیے رکی تھی اور پھر دوبارہ چل پڑی تھی۔ اب مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اس کی نظر میں کوئی خاص جگہ تھی جہاں وہ اپنا شکار لے جانا چاہتی تھی۔ وہ جگہ اس کی کچھار ہو سکتی تھی جہاں اس کے بچے بھی ہوں گے۔ انہی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ اس قدر محنت کر رہی تھی۔ راستہ بتدریج چٹانی ہوتا چلا گیا۔ آخر درختوں کے درمیان کوئی 2 فرلانگ دور مجھے ایک پہاڑی دکھائی دی۔ وہ جگہ مجھ سے کوئی 200 گز اوپر تھی۔ اس وقت تک مجھے یقین ہو چکا تھا کہ جس جانور کا میں تعاقب کر رہا تھا وہ کوئی آدم خور نہیں تھا۔
کیونکہ اعداد و شمار سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آدم خور شیرنی کے بجائے شیر تھا، مگر میرا یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، چونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی کہ آدم خور ایک کان اور ایک آنکھ سے محروم تھا، لہٰذا اگر میں شیرنی کو ایک نظر دیکھ لیتا تو مجھے اس صورتحال کا پتہ چل جاتا، لیکن مسئلہ یہ بھی تھا کہ شیرنی کو کس طرح دیکھا جائے۔ اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ میں آگے بڑھتا جاتا حتیٰ کہ ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا، مگر اس حل سے مجھے بالکل اتفاق نہ تھا، کیونکہ اگر شیرنی آدم خور نہیں بھی تھی تو پھر بھی اسے یہ بات ہرگز پسند نہ آتی کہ کوئی انسان اس کی کچھار کے پاس چلا آئے جہاں وہ اور اس کے بچے رہتے تھے۔ وہ ایسے انسان کو مزہ چکھائے بغیر کیسے واپس جانے کی اجازت دے سکتی تھی؟ اس سوچ کے باوجود میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب راستہ تلاش کرنا آسان تھا، کیونکہ جگہ جگہ بیل کے خون کے نشان پتھروں پر دکھائی دے رہے تھے۔ اب تک میں 2 فرلانگ میں سے 1 فرلانگ طے کر چکا تھا، باقی 1 فرلانگ طے کر کے میں پہاڑ پر پہنچ جاتا۔ ہر طرف پتھر ڈھیر کی شکل میں پڑے تھے اور ان کے درمیان راستہ بل کھاتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ 3 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ سورج چٹانوں پر تیز شعاعیں پھینک رہا تھا، جس کے سبب وہ بے حد گرم ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے اور پسینہ میرے سر اور چہرے سے بہہ بہہ کر میرے ہونٹوں کو چھو رہا تھا۔ اس پسینے کا نمکین ذائقہ مجھے آج تک یاد ہے۔ گرم چٹانوں پر سے گزرتے وقت میرے ربڑ کے جوتے بالکل شور نہ کر رہے تھے۔ ایک کے بعد میں دوسرے موڑ سے گزرتا گیا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ اگلے موڑ پر کون سا حادثہ میرا منتظر تھا۔ پھر اچانک ایک موڑ پر مجھے اپنے نیچے ایک نشیب دکھائی دیا، جس کے اندر 2 بڑے بڑے خاکستری گیند آپس میں کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں شیر کے بچے تھے جو آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ میں رک گیا اور بندوق کی نالی پر سے کارک اتارنے لگا۔ کارک اتارنے کی ہلکی سی آواز بھی کافی تھی، اگرچہ وہ ابھی بچے تھے، مگر اس حس سے محروم نہ تھے جو شیر کو ورثے میں ملی ہوتی ہے اور جس کے سبب وہ ایک دم آنے والے خطرے سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ کارک اتارنے کی آواز کے ساتھ ہی انہوں نے چوکنے انداز میں میری طرف دیکھا۔ اب بھی وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک بچہ تو حیرت ناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور دوسرا بچہ منہ سے عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ وہ سرسراہٹ دوزخ کا منظر پیش کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے شیرنی کو نیند سے بیدار کر دیا۔ ایک دل دہلا دینے والی خوفناک گرج کے ساتھ وہ غار سے باہر نکلی اور بچوں کے قریب سے ہوتی ہوئی سیدھی میری طرف آئی۔ ہمارے درمیان 20 گز کا فاصلہ تھا۔ جب وہ آگے بڑھ رہی تھی تو میں نے اس کی آنکھوں کے درمیان سر کا نشانہ لیا، پھر مجھ سے 5 گز دور وہ رک گئی۔ اس کی آنکھیں شعلہ فشاں تھیں اور منہ کھلا تھا۔ اس کی مسلسل گرج سے میرے پاؤں کے نیچے کی زمین کانپ رہی تھی۔ وہ ایک بڑی عمدہ شیرنی تھی، مگر آدم خور ہرگز نہ تھی۔ یہ بات میرے نزدیک معجزے سے کم نہیں کہ اس نے مجھ پر حملہ نہ کیا تھا۔ آخری لمحے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ مجھے آسان ترین زبان میں کہہ رہی تھی، جلدی واپس چلے جاؤ۔ اگر تم نے میرے بچوں کو نقصان پہنچایا تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ منہ شیرنی کی طرف کیے میں الٹے قدموں آہستہ آہستہ پسپا ہونے لگا، مگر ایسا کرتے وقت لمحہ بھر کے لیے بھی میں نے رائفل کا نشانہ اس کے سر سے دور نہ کیا۔ میری انگلی رائفل کے گھوڑے پر تھی، وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، وہ تو فقط اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ شاید میری طرح وہ بھی ہراساں تھی، لیکن میں اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی اس خوشحال اور پرمسرت کنبے کو برباد کرنے کا ارادہ لے کر وہاں آیا تھا۔
میں قدم بقدم پسپا ہوتا رہا، شیرنی بدستور گرجتی رہی۔ اب میں پہلا موڑ مڑ چکا تھا اور شیرنی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تب یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں چل رہا تھا مجھے ایک نظر پیچھے دیکھنے کی ہمت ہوئی، لیکن میرا چہرہ ابھی تک شیرنی کی طرف تھا۔ شیرنی کی گرج اب بتدریج مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب تک مجھے اس کی آواز سنائی دیتی رہے گی مجھے اس کے محل وقوع کا اندازہ رہے گا اور میں اس کے حملے سے محفوظ رہوں گا۔ میں ایک اور بڑے پتھر کے پاس سے گزر گیا، پھر میں واپس مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میں شیرنی کو اس قدر مہلت نہ دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنا ارادہ تبدیل کر کے مجھ پر حملہ آور ہو جائے۔ اس کی گرج بند ہو گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ دراصل اب میں خطرے کی زد میں ہوں۔ ممکن تھا کہ وہ میرے تعاقب میں ہو۔ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی اور بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا رہا۔ آخر بانس کے گھنے درختوں میں سے گزر کر سڑک پر آ گیا۔ اس وقت 4:30 بجے تھے اور میری ہدایت کے مطابق میرے ساتھی بیلور واپس جا چکے تھے۔ میرے سامنے 9 میل کی مسافت تھی اور اندھیرا پھیلنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس کے باوجود میں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور پائپ سلگھا کر پینے لگا۔ پائپ کے کش لگاتے وقت میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شیرنی نے مجھے خود پر گولی چلانے کے لیے مجبور نہ کیا تھا۔ اس کے دونوں بچے ابھی تک میری نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ جب میں بیلور پہنچا تو 6:30 بج چکے تھے۔ میرے تینوں ساتھی میرے منتظر تھے اور میری داستان سننے کے منتظر تھے۔ جب میں انہیں سارا واقعہ سنا چکا تو وہ بھی اس بات پر حیران تھے کہ آخر شیرنی نے مجھ پر حملہ کیوں نہیں کیا تھا۔ جب میں گاؤں سے بنگلے کی طرف روانہ ہوا تو ہر طرف گہرا اندھیرا مسلط ہو چکا تھا۔ ابھی میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ مجھے اچانک اس بیل کا خیال آیا جسے ہم نے گاؤں اور بنگلے کے درمیان سڑک سے تھوڑی دور گھاس کے ایک تختے پر باندھ رکھا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے دیکھتا چلوں، حالانکہ میں اس بیل کو صبح بیلور آتے وقت ایک دفعہ دیکھ آیا تھا۔ یہ فقط ایک احساس تھا اور میں نے اپنی ساری زندگی احساس کے تابع کر دی ہے۔ میں اس پگڈنڈی پر ہو لیا جو سڑک سے گھاس کے اس تختے کی سمت جاتی تھی۔ میرے گرد و پیش کی جھاڑیاں عفریت کا روپ دھارے ہوئے تھیں اور تیز ہوا درختوں کی شاخوں میں سسکیاں بھر رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی پتے کے گرنے کی آواز بھی ہواؤں کی سسکیوں میں شامل ہو جاتی تھی۔ آخر میں انجیر کے اس بڑے درخت کے پاس پہنچ گیا جس کے نیچے بیل بندھا تھا۔ بیل خاکستری رنگ کا تھا، اس کے علاوہ وہاں سائے بھی کچھ زیادہ ہی گہرے تھے۔ ان 2 وجوہ کی بنا پر میں اسے آسانی سے نہ دیکھ سکا۔ جب میں اس کے بالکل قریب پہنچا تو مجھے اچانک اپنے قریب دیکھ کر بیل اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے یوں اچانک اٹھنے سے میں قدرے ڈر گیا۔ جس رسے سے اس کی ایک پچھلی ٹانگ بندھی ہوئی تھی میں اسے دیکھنے کی خاطر بیل کی دوسری جانب چلا گیا اور اسی لمحے آدم خور نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں بیل کی دوسری سمت چلا گیا اور اس طرح بیل میرے اور شیر کے درمیان آ گیا تھا، لیکن یہ تسلیم کرنے میں مجھے ذرا سی بھی آر نہیں کہ آدم خور نے مجھے بالکل بے خبری کے عالم میں آ لیا تھا اور یہ فقط میری اچھی تقدیر تھی جس نے مجھے موت کے یقینی منہ سے نکال لیا تھا، ورنہ ایسی صورت میں 1000 میں سے ایک شکاری کے بھی بچنے کا امکان نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے قریب ایک دہشت ناک گرج سنائی دی۔ بیل تیزی سے پچھلی جانب مڑ گیا اور میں ایک دم اس کے عقب میں دبک گیا۔ میری پشت انجیر کے درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایک بھاری خاکستری جسم دم سے بیل کے اوپر آ گرا اور بیل اس کے بوجھ کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑا۔ شیر نے نہ تو بیل کی گردن اور نہ ہی اس کا گلا پکڑا تھا، وہ تو فقط مجھ تک پہنچنے کے لیے اس پر کودا تھا۔ خوش قسمتی سے بیل کے گرنے کی وجہ سے شیر کا نشانہ خطا ہو گیا، بصورت دیگر چشم زدن میں وہ میرے اوپر ہی آ پڑتا۔
شیر بیل کے بھاری جسم کے اوپر سنبھلنے اور وہاں سے مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کی کوشش میں تھا کہ میری گولی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے سر کے پر خچے اڑاتی ہوئی گزر گئی۔ وہ بیل پر بیٹھا بیٹھا پیچھے کی سمت جھک گیا۔ ادھر بیل بھی افراتفری کے عالم میں لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیر کا سر اور اگلی ٹانگیں آگے کی جانب لٹکی ہوئی تھیں۔ بنا سوچے سمجھے خود بخود میں نے دوسری گولی ایک ایسی جگہ کا نشانہ لے کر چلا دی جو میرے خیال کے مطابق شیر کا بایاں شانہ تھا۔ بیل دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ جب میری تیسری گولی شیر کے گلے میں لگی تو وہ بیل کی پشت پر سے میری جانب لڑک کر زمین پر گر پڑا۔ بیل نے دوبارہ حرکت نہ کی۔ شیر نے لمحہ بھر کے لیے پاؤں مارے اور پھر پہلے کی طرح ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے رائفل کے ساتھ بندھی ہوئی برقی ٹارچ جلائی۔ اس کی روشنی میں دیکھا کہ میری پہلی گولی نے شیر کی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ میری دوسری گولی بہت نیچے لگی تھی اور 405 کی بھاری رائفل کی گولی شیر کی چھاتی میں سے گزر کر بیل کے پہلو میں بھی چھید کر گئی تھی۔ میری تیسری گولی جو بالکل بلا ضرورت چلائی گئی تھی شیر کی گردن میں سے گزری تھی اور وہاں ایک بہت بڑا سوراخ کر گئی تھی۔ تاسف مجھے اس بات کا تھا کہ میرے ہاتھوں غریب بیل مارا گیا، حالانکہ اسی نے میری زندگی بچائی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور میں اچانک خود کو بیمار محسوس کرنے لگا تھا۔ اس شام کے حادثے کا رد عمل بڑا اچانک تھا۔ میں انجیر کے درخت سے اپنی پشت لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اپنا ماتھا چھوا تو یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ برف کی طرح سرد تھا۔ میں کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا اس کے متعلق میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ پھر میں نے اپنا پائپ نکالا اور اسے بھر کر پینے لگا۔ چند کش لگانے سے میرے دہشت زدہ اعصاب پر نہایت خوشگوار اثر پڑا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر میں سڑک پر آیا اور بیلور کی سمت چل پڑا۔ لوگ گلی میں جمع مختلف قسم کی خیال آرائیوں میں مصروف تھے۔ میری تینوں گولیوں کی صدائے بازگشت دور دور تک پہنچی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بنگلے کی طرف جاتے وقت کسی چیز نے مجھ پر حملہ کیا تھا، مگر وہ یہ جاننے سے قاصر تھے کہ حملہ آور آدم خور تھا یا کوئی ریچھ یا ہاتھی تھا۔ مجھے اندھیرے میں سے نمودار ہوتے دیکھ کر وہ میرے استقبال کے لیے بھاگے۔ میرے تینوں ساتھی سب سے آگے تھے۔ میں نے سڑک کے کنارے بیٹھ کر انہیں سارا واقعہ سنایا۔ شدت حیرت سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس جذبے پر قابو پانے کے بعد انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور میرے محفوظ رہنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے میرے سامنے دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن اور کیلوں کا ایک گچھا رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا تحفہ تھا جس میں سادہ لو دیہاتیوں کا خلوص رچا ہوا تھا۔ اگلے نصف گھنٹے کے اندر اندر گاؤں کے تمام لوگ لالٹینیں اور مشعلیں لے کر میرے گرد جمع ہو گئے۔ شیر کو گاؤں تک لانے کے لیے مضبوط بانس اور رسے جمع کیے گئے۔ ہماری یہ پارٹی تقریباً 50 آدمیوں پر مشتمل تھی۔ جب وہ لوگ جائے حادثہ پر پہنچے تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ جیکن کی حالت خاص طور پر قابل دید تھی۔ وہ اپنے چاقو سے مردہ شیر پر پے در پے وار کرنے لگا۔ میں نے بڑے تحمل سے اسے ایک طرف کر دیا۔ میں نے اسے پکڑا ہی تھا کہ وہ اپنی مرحومہ بیوی کے خیال سے رونے لگا۔ ایک بالغ آدمی کا رونا کوئی خوشگوار منظر نہیں ہوتا، اس کے علاوہ یہ ایک متعدی چیز ہوتی ہے۔ میرے حلق میں بھی کوئی چیز اٹکنے لگی۔ میں جس قدر قابو پانے کی کوشش کرتا میرا حلق اتنا ہی رندتا چلا جاتا۔ اگلی صبح بنگلے کی طرف آتے وقت جیکن اسی جگہ سے گزرا جہاں سے میں سڑک چھوڑ کر بیل کی طرف گیا تھا۔ 50 گز دور وہ رفع حاجت کے لیے ایک جھاڑی کے عقب میں بیٹھا اور اسے اچانک محسوس ہوا کہ گزشتہ شب شیر میرے انتظار میں اسی جھاڑی کے نیچے لیٹا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ شیر اس علاقے میں موجود تھا اور اس نے مجھے سڑک پر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
جیکن نے جب مجھے یہ بات بتائی تو اس کی تصدیق کے لیے میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لینے سے اس کی بات سچ نکلی۔ شیر کے جسم کے بوجھ سے جھاڑی کے نیچے کی گھاس ابھی تک دبی ہوئی تھی، حالانکہ اسے وہاں سے اٹھ کر گئے ہوئے 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر، وجدان یا چھٹی حس کا کوئی وجود نہیں، لیکن میں ایسے لوگوں سے ہرگز متفق نہیں ہوں اور تقدیر پر میرا پورا یقین ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شیر شیر شیر، جم کاربیٹ، کینتھ اینڈرسن اور دیگر، میری لائبریری، لاہور، سن 1961۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔